यहाँ तक तो जिधर जिधर आप जा रहे हैं पैसा आपसे दूर भाग रहा है, पैसा दूर भाग रहा है। पकड़ा कैसे पैसे को? नशे में पड़ गए। हाँ बहुत सारे टापे लग गए। मैंने एक पीटीसी वेबसाइट से अपना पहला डॉलर कमाया। डॉलर्स पे डॉलर्स आई जा रहे हैं। ऑनलाइन फील्ड के बाद जो दूसरा काम है वो काना ही है जो मैं करता हूँ। जो बंदा का नाकाम होता है वो ट्रेनिंग शुरू कर लेता है। हमने ट्रेन किया और जो हमारा सक्सेस रेशो था वो 48% हमने दिया। 48%? यस, उनकी तरफ से डिमांड था 13%। स्टार्ट में खुश थी, अभी कहती कि आप टाइम ही नहीं देते। जब भी मैं ऐसे मसले में फंसा हूँ मैंने उसी से मांगा है और उसने मुझे दिया है। इतने लोग आते हैं, अगर मैं कहूँ कि स्कैम करने पे आ जाए ना तो बंदा मिलियनेयर बन सकता है। कोई ऐसा स्टूडेंट निकला है जो उस्ताद को ही क्रॉस कर गया? हाँ, मेरा क्रिप्टो में निकला है। अभी तुम लेजी होना शुरू हो गए? हाँ, अभी ऑन ऑफ चल रहा है। बट पाकिस्तान में तो ये है कि जब तक कंट्रोवर्सी न हुई तो उसका मतलब आप पॉपुलर ना हुए। हाँ, तो ये भी होता है। लोगों खुद तो नहीं क्रिएट की थी? नहीं, खुद से नहीं की थी। पहले दिन तकरीबन 85 पिज़्ज़ास के ऑर्डर आए हुए थे और मैं शॉप छोड़ के भाग गया था। बुढ़ापा भी आप कह सकते हैं कि ज़्यादा मेहनत अब नहीं करनी पड़ती। आपने काफी कंट्रोवर्सी देखी है। आप क्यों इसको वफा की जिंदा करना चाहते हैं? आपने नाम ले लिया, अब तो उठाया जाएगा। कट कर ले भाई, इंक्लूडिंग यू। नो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू लोकल टॉक्स। आज हमारे गेस्ट का नाम है मोहम्मद इस्माइल, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सवाबी से शुरू की, जहां इंसान तरक्की के बारे में सोच भी नहीं सकता क्योंकि पहाड़ ही पहाड़ इर्द गिर्द, बट उन्होंने वहां से निकल के तरक्की की और आज वो तरक्कियों की बुलंदियों पे हैं। वो एक टेक ब्लॉगर भी हैं और इस टाइम सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। आए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे किया और कैसे तरक्कियों की बुलंदियों को छुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वली भाई, कैसे क्या हाल हैं आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? इतनी यंग एज और इतनी तरक्की कैसे गुजारा होता है? कहते हैं ना कि जब गुर्बत तंग करती है ना इंसान को तो आपको दो डिसीजन लेने पड़ते हैं। हाँ। या तो आपको किसी के साथ काम करना पड़ता है या अपने लिए सोचना पड़ता है। और मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी जो है वो मेरा कदम छूती गई और उसके साथ साथ भरोसा था अल्लाह पे, तो दोनों चीज़ें साथ चली। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस लेवल पे हूँ। बचपन से कामयाबी मिली? कोई अमीर घर में पैदा हुए थे या खुद मेहनत की है? नहीं, बचपन से तो कामयाबी नहीं मिली थी। वालिद साहब की डेथ हुई थी 2002 में, बहुत छोटा था और किसी के साथ डिस्कस कर रहा था कि घर में जब लोग आए तो मैं काफ़ी खुश हुआ कि मेहमान आए हुए हैं। उसके बाद जाके अपने खेलने कूदने में लग गया। लेकिन जब सोचने समझने का टाइम आ गया, दिन आई रियलाइज़ कि लाइफ कितनी टफ़ है, तो बस वहीं से जो है ना कुछ करने की ठान ली, मेहनत शुरू कर दी और मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरा। जिसमें बचपन में मैं जब स्कूल में था तो लोगों के लिए कापियाँ वगैरह लाया करता था, उसमें 1-2-3 रुपये अपने लिए बचा लेता था। अच्छा। उसके बाद जब 8वीं क्लास में पहुंच गया तो मोबाइल लिया, अपना पहला मोबाइल, और उसको तकरीबन हफ्ते बाद मैंने 300 रुपये के प्रॉफिट के साथ बेच दिया। तो आई रियलाइज़ कि अपना पैसा कितना प्यारा होता है और कितना इंसान को खुशी होती है जब वो खुद कुछ कमा लेता है। उसके बाद कॉलेज का टाइम आ गया। कॉलेज मैंने एक सरकारी स्कूल से पढ़ा और उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया वो काफ़ी टफ टाइम था मेरे लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है मुझे अच्छी लगी थी, उसकी बिल्डिंग मुझे अच्छी लगी थी। आज कि अगर हम अभी बात करें तो पाकिस्तान की टॉप 4 बेस्ट इंस्टीट्यूट में है। वहाँ पे आई रियलाइज्ड कि लाइफ एक्चुअल में क्या है। आपके साथ एमएनए के बेटा होता है, आपके साथ बिजनेसमैन का बेटा होता है, और एक आप होते हैं कि जिसके जेब में सुबह का नाश्ते के पैसे होंगे लेकिन शाम के नहीं होते। तो उन हालात में मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ करना है और डिफरेंट जगहों पे जॉब्स के लिए अप्लाई की ताकि अपना ख़र्चा बर्दाश्त कर सकूँ, क्योंकि वालिद साहब थे नहीं, अम्मी का एक इकलौती औलाद थी। तो लेकिन बट इन वैन द रीज़न इज़ कि मेरी उर्दू कमज़ोर थी, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, एंड ये 2 मेन रीज़न थे कि मुझे कोई जॉब नहीं मिली। वाकई कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, उर्दू में वीक है, तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं आपको? आजकल के दौर में तो बहुत आसान है, एआई का दौर है, आप किसी को भी रिप्लाई कर सकते हैं, आप जी उर्दू में लिख ले वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हमारे टाइम में बहुत मुश्किल था और यस इसका रोल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपके अंदर आगे जाने का जज्बा होना तो फिर ये बहुत मामूली बात बन जाती है। सो उसी टाइम मैं एक दिन बस में जा रहा था अपने हॉस्टल की तरफ में, बहुत दूर रहता था, इतना दूर रहता था कि क्लास का टाइम जो था वो 8:30 होता और मुझे अपने हॉस्टल से निकलना 6 बजे निकलना होता था, तब जाके मैं क्लास पहुंचता था। तो बस में जाते हुए मुझे अपने मोबाइल पे मैसेज आया कि इफ़ यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन सेंड अस योर ईमेल एड्रेस।
اور مجھے یہ تو لگا اسکیمز ہوتے ہیں یار اس طرح. ٹرو اسکیم ہی تھا, لیکن میں اس بندے کو آج بھی دعائیں دیتا ہوں. وہ ایک اسکیم تھا جس میں آپ کو پی ٹی سی ویب سائٹ پہ کلکنگ کرنی ہوتی ہے, پیڈ ٹو کلک ویب سائٹ, رائٹ. میں گیا ہاسٹل میں, اپنے ساتھ دوست کو لیا اور چلا گیا نیٹ کیفے, بیٹھ گیا, ای میل ایڈریس بنایا, بڑا اس کا نام ابھی میں سوچتا ہوں تو ہنسی آ جاتی ہے. کیا نام تھا؟ میرا پہلا ای میل ایڈریس تھا zebin@yahoo.com. زکوٹا جنہیں ایک نعرہ لگاتا تھا زیبینا, تو وہی سے میں نے اپنا ای میل ایڈریس بنایا, ان کو بھیج دیا, پروسیجر انہوں نے سینڈ کر دیا اور میں نے کام شروع کر لیا. اکاؤنٹ میں پیسے بن رہے ہیں, ڈالرز آ رہے ہیں. آئی واز لائک, امی کو کال کر کے بولتا ہوں کہ انشاءاللہ سخت دن بہت کم رہ گئے ہیں اور بس لائف چینج ہونے والی ہے. 7 مہینے بعد جو میں نے ودرا کا بٹن کلک کیا ہے نا, وہ ابھی تک پینڈنگ میں جا رہا ہے. وہ پیمنٹ مجھے آج تک نہیں ملی. ہاں, تو خیر ڈی موٹیویشن تو ہوئی, لیکن یونیورسٹی کی فیس امی نے دی تھی, وہ نکال کے میں نے آن لائن پی ٹی سی ویب سائٹ میں جمع کر لی. اچھا. ہاں, سوباوٹا بائی ویب سائٹ غائب ہے. بنانا باکس کے نام سے وہ ویب سائٹ تھی, ویب سائٹ غائب ہے. آئی واز لائک, بڑا ڈپریس ہوا کہ یار ہوگا کیا, کیونکہ پیمنٹ تو چلی گئی, یونیورسٹی سے بھی نکال سکتے ہیں. لیکن اس ٹائم پتہ نہیں ایک عجیب سی سوچ مائنڈ میں آئی کہ جہاں پہ ایک بندہ انلیگل وے سے پیسے کما سکتا ہے, کیونکہ اس نے مجھ سے پیسے لیے تھے, کام نہیں ہوا تھا, انلیگل وے سے پیسے کما سکتا ہے, تو دیر شوڈ بی اے لیگل وے. مجھے اس کی تلاش کرنی ہے اور میں اس تلاش میں لگ گیا. اچھا, یہاں تک میں بتا چلوں کہ میرے پاس کوئی کمپیوٹر نہیں ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مجھے google.com کا آئیڈیا تک نہیں ہے, بس اس بندے نے جو بھجوایا تھا میں وہی کر رہا ہوں. میں جا کے کیفے میں بیٹھ گیا, دوست نے تھوڑا بہت سمجھایا اور میں نے ریسرچ شروع کر دی. تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ ایک دوسرا وے ہے جس سے لوگ کماتے ہیں, ہائی یلڈ انویسٹمنٹ پروگرام, جو کہ پونزی اسکیم ہوتے ہیں. آپ 10 روپے جمع کرتے ہیں, ہفتے بعد آپ کو 12 روپے مل جاتے ہیں. آپ 10,000 جمع کر لیتے ہیں, آپ کو 11,000 مل جاتے ہیں. آپ 10 لاکھ جمع کر لیتے ہیں, ویب سائٹ بھاگ جاتی ہے. ہاں, تو اسی میں نے اپنا کافی ٹائم ویسٹ کیا, تھوڑا بہت پیسہ بھی کما لیا, بٹ وہ طریقہ صحیح نہیں تھا کیونکہ انلیگل بھی شروع والے کچھ لوگ جو انٹر ہوتے ہیں ان کو ملتے رہتے پیسے, جیسے وہ پیک پہ پہنچتے ہیں تو بالکل غائب ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی وہی ہمارے ساتھ بھی ہو رہا تھا. مجھے صحیح طریقے کی تلاش تھی. پھر مجھے پتا چلا کہ لوگ بلاگنگ سے پیسے کماتے ہیں. اچھا. بلاگ اسپاٹ کا آئیڈیا ہو گیا, پہلا بلاگ اوپن کر لیا بلاگ اسپاٹ پر. وہ جیسے ہی پیسے نکالنے کا ٹائم آ جاتا وہ بین ہو جاتا, کیونکہ اس پہ بلاگ اسپاٹ پہ ہم آٹو کلکنگ کرتے تھے. یونیورسٹی میں جا کے ڈفرینٹ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اپنے ایڈس پہ کلکنگ کرتا تھا, تو وہ والا سین چلتا تھا. کافی مشکل ٹائم تھا. یہاں تک تو جدھر آپ جا رہے ہیں پیسہ آپ سے دور بھاگ رہا ہے, پیسہ دور بھاگ رہا ہے. پکڑا کیسے پیسے کو؟ پھر لٹرلی میں آپ کو بتا دوں ولید بھائی کہ اس پروسیس میں تقریباً 3 سال ہو گئے تھے, اور گھر والے اسی پریشانی میں ہے کہ بندہ کر کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ لائک بہت سارے الزامات لگے, نشے میں پڑ گئے. ہاں بہت سارے ٹاپے لگ گئے, لیکن میں لگا رہا. اینڈ آئی تھنک ان 2013, یس میں 2013 تقریباً 3 سال ہونے کو ہے, میں نے ایک پی ٹی سی ویب سائٹ سے اپنا پہلا $1 کمایا. میں نے ان کے لیے بلاگ اسپاٹ پہ آرٹیکل لکھا اور ایک فورم میں نے پوسٹ کیا. انہوں نے مجھے اپنا پہلا $1 پے پال میں بھیج دیا. اچھا, پے پال اپروو ہے نہیں ہے, مجھے اس چیز کا نہیں آئیڈیا, لیکن میں نے انہوں نے بھیج دیا اور مجھے لگا کہ یس اب میں کر سکتا ہوں. اور وہاں سے جو جرنی شروع ہو گئی, تو پہلا ویب سائٹ قرضہ لے کے میں نے بنوایا mashable.pk کے نام سے. بڑا وائرل گیا تھا اس ٹائم. وہ ویب سائٹ کافی فیمس ہو گئی بیکاز وہ ایک برانڈ کی کاپی تھی mashable.com کی. اور ایک دن مجھے پتا چلا کہ انہوں نے میرے اوپر کچھ لیگل نوٹس لیا ہوا ہے. اینڈ میں پٹھان, میں نے کہا بھائی یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. دن میرے ٹیچر نے مجھے بٹایا, کہتے بیٹا اس طرح نہیں ہوتا, یہ کچھ لیگل نوٹس آپ کو آیا ہے, آپ نے اس طرح ادروائز یہ ہو سکتا ہے. ہم بیٹھے, ڈسکشن کی, اور ہم نے ان کی ریکویسٹیں شروع کر دی کہ کائنڈلی آپ اس نوٹس کو ہٹا دیں. وہ ایک شرط پہ مان گئے کہ آپ ویب سائٹ ہمارے حوالے کر دو, اور اس کے بعد ہم یہ نوٹس ختم کر دیں گے. میں نے ویب سائٹ ان کی حوالے کی. پیسے دیے انہوں نے یا نہیں؟ کچھ بھی نہیں دیا, مجھے نہیں پتا تھا. اس ٹائم پاکستانی ایک بندے نے freelancer.pk ویب سائٹ بھی سیل کی تھی 12 لاکھ کی, پتہ نہیں کتنے کی, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو اس رات میں بیٹھا ہوا تھا اپنے روم میں, آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی, اور اللہ تعالیٰ سے ایک ہی شکوہ کر رہا ہوں کہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ محنت کرے گا اس کو اس کا رزلٹ ملے گا. مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ میں محنت کر رہا ہوں, گدھے کی طرح لگا ہوں, دن رات نہیں دیکھ رہا. یونیورسٹی میں میرے پیپر فیل ہو رہے ہیں, جس چیز میں ہاتھ ڈال رہا ہوں پیسہ بھاگ رہا ہے, لائک وائی. تو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اچھا سیکھیں گے, برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو برا. میرے 2 دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا زوم پہ آ جائیں. میرا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا, لیکن میں گیا ان کے ساتھ.
انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ہر کام میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے اور یہ کچھ بہتر ہو رہا ہے لیکن ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. خیر لانگ سٹوری شارٹ, قرضہ لے کے ایک اور ویب سائٹ بنائی techvela.pk کے نام سے. وہ جب میں نے فیس بک پہ ڈال لی, لوگوں کو اس کیس کا پتہ چل گیا, انہوں نے اس کو آگے شیئر کرنا شروع کر دیا. پرو بلاگر کے نام سے ایک گروپ تھا, آپ کو یاد ہوگا, وہاں پہ اس کے حوالے سے پوسٹ ہوئی. صبح میں اٹھا, ویب سائٹ پہ 4000 بند آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک ای میل آئی ہوئی تھی. وہ کائنڈ آف کسینو ویب سائٹ تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ مجھے کسینو وغیرہ کا آئیڈیا نہیں تھا. انہوں نے مجھے اپنا پہلا ایڈ دیا $105 کا, وہ میری لائف کی پہلی ارننگ تھی. اینڈ اس کے بعد نہ میں رکا ہوں نہ میں جھکا ہوں, محنت کر رہا ہوں. اینڈ الحمدللہ جتنے کما رہے ہیں اس سے زیادہ لگ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ریسرچ بیس کنٹینٹ بنانا ہوتا ہے, نئی نئی چیزوں کو سیکھنا ہوتا ہے, تو آ رہے ہیں جا رہے ہیں, لیکن الحمدللہ اچھا گزر رہا ہے ٹائم. اچھا, اس کے بعد آپ نے جب یہ سارا بلاگنگ وغیرہ کیا, پھر تو آپ بلاگنگ کی فیلڈ میں رہے یا فیلڈ چینج کرتے رہے؟ ویل میں نے کافی عرصے تک بلاگنگ کی. دن مجھے پتا چلا کہ یہ سروسز میں فائیور پہ بھی سیل کر سکتا ہوں, تو میں نے فائیور اکاؤنٹ بنا لیا. میں لیول 1 بن گیا ود ان اے منتھ, کیونکہ آرڈرز بہت اچھے آ گئے. اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ فائیور کیسے کام کرتا ہے. کچھ نگیٹیو کمنٹس آئے, میں نے ان کو بھی تھینک یو بول دیا. تو فائیور میں نے چھوڑ دیا اور بلاگنگ کے ساتھ لگا رہا. ان 2015 میرا یو ایس کا ٹرپ لگا, اور جب وہاں سے میں واپس آ گیا, یو ایس گورنمنٹ نے مجھے انوائٹ کیا تھا, تو میری سوچ چینج ہو چکی تھی. اور کیسے سوچ چینج ہوئی یو ایس جانے کے بعد, کیا ریلائز کیا کیا تم نے؟ اوکے, یو ایس جانے کے بعد یہ ہوا کہ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ ٹائم کیسے اسپینڈ کرتے ہیں. اپنا سب سے امپورٹنٹ چیز ان کا, وہ ٹائم مینیج کر کے چلتے ہیں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ دل چاہتے کام کر لے, دل نہیں چاہتا تو دوستوں کے ساتھ باہر نکل جاؤ. نہیں, ان کا ٹائم ایک اسکیجول ہوتا ہے, رائٹ, اور ایک خاص ٹائم ہوتا ہے جو کہ فار ایگزامپل سیٹرڈے سنڈے کر لے, وہ اس میں انجوائے کرتے ہیں. ہمارا پاکستان میں یہ سین نہیں ہوتا, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ آنے والے گھنٹے میں, آنے والے منٹ پہ ہم کیا کریں گے, کل کیا ہوگا. تو وہ ٹائم مینجمنٹ میں نے سیکھی. بہت بڑی کمپنیز کے ساتھ, سی اوز کے ساتھ ملاقاتیں ہو گئی, جن میں انہوں نے گائیڈ کیا کہ بزنس کو کیسے لے کے چلتے ہیں. واپس آ کے تھوڑا بہت میں نے جمع پونجی تھی, ساتھ میں ایک دوست ہو گیا, اور ہم نے اپنا ریسٹورینٹ اوپن کر لیا کے پی میں. ریسٹورینٹ ہی کیوں؟ آپ کہہ لیں کہ دوسرا وہی آئیڈیا اس ٹائم مائنڈ میں آیا تھا. میں فوڈی گائے, مجھے کھانے, جو آن لائن فیلڈ کے بعد جو دوسرا کام ہے وہ کھانا ہی ہے جو میں کرتا ہوں اور کھاتا رہتا ہوں. کھانے بنانے کا شوق ہے, کھانا بنانے کا بھی شوق ہے اور کھانے کا بھی شوق ہے. کیا چیز اچھی بنا لیتے ہو؟ میں پلاؤ اچھی بنا لیتا ہوں, بریانی ہو گیا, سوپ ہو گیا, 32 ٹائپ کے میں پیزاز بنا لیتا ہوں, پاستا ہو گیا, زنگر برگر ہو گئے, شاورما ہو گیا. اسٹارٹ میں خوش تھی, ابھی کہتی کہ آپ ٹائم ہی نہیں دیتے. آپ کو تب یوز ٹو ہو گئے. تو بس وہ ہوٹل چلایا, لیکن ٹرسٹ کی وجہ سے نہیں چل سکا. ہم پٹھان لوگ ٹرسٹ کر لیتے ہیں اور ٹرسٹ میں ہم مارک آ جاتے ہیں. تو 2-3 بندوں کو چینج کیا, پھر اس میں ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی, ایج میری کم تھی, میں ڈر گیا. اور حالانکہ ہم اس لیول تک گئے ہیں کہ ہم وہاں پہ چیف کے مقابلے میں, ایک فاسٹ فوڈ ہے بہت فیمس ہے وہاں, اس کے مقابلے میں ہم برانچ وہ کر رہے تھے, ان کے ساتھ سٹارٹ کر رہے تھے کمپٹیشن میں. لیکن جب اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی تو اتنا ڈرا ہوا تھا کہ بس فاسٹ فوڈ کو ہم نے بہت کم پرائز پہ بیچ دیا, اور میں نے پھر اپنا آن لائن کام شروع کیا. آپ کا کس نام سے تھا؟ کوکین کے نام سے تھا. کیونکہ کوکین ہم نے ایکچوئل میں اسی کوکین سے لیا تھا کہ جس میں آپ کو نشہ چڑھ جاتا ہے. ہمارا یہ تھا کہ ہمارا کھانا فوڈ کھا کے آپ کو نشہ ہی چڑھے گا. اینڈ ہمارا ٹائٹل تھا ایکسٹریم فوڈ ایکسٹریم ٹیسٹ کے نام سے. آپ کو آرڈر پسند نہیں آتا, آپ کے پیسے آپ کے گھر ہم واپس آئیں گے, اور اس کے ساتھ ایک نیا آرڈر بھی ہوگا جو ہماری طرف سے فری آف کاسٹ ہوگا, کیونکہ ہمیں اپنے ٹیسٹ پر اتنا یقین تھا. اینڈ الحمدللہ وہ ہم نے کر دکھایا تھا. تو اس ٹائم جو ایریا تھا 5 کلومیٹر کا, اس میں تقریباً 24 فاسٹ فوڈ تھے. آئی واز ون آف دیم, ہمارا والا اس میں ایک ہی تھا. اور جب ہم نے اپنا فاسٹ فوڈ اوپن کیا تھا تو سارے ہنس رہے تھے نا کہ بچہ آ کے کیا کر لے گا. میں نے ایسی مارکیٹنگ کروائی, کیونکہ آن لائن فیلڈ سے تعلق تھا. مہینہ پہلے سے جی کمنگ سون کے نام سے بینر چپوا کے اسپانسر لگا دیا. سارے لوگ پوچھ رہے بھائی کیا آ رہا ہے. ہفتہ جب رہ گیا نیچے لکھ دیا ایکسٹریم فوڈ ایکسٹریم ٹیسٹ. بھائی ہر بندہ کدھر کدھر کدھر. اور 2 دن پہلے جب اس کی آفیشیل لانچنگ تھی, ہم نے اس کو لائیو کیا. اینڈ آپ یقین جانو کہ پہلے دن تقریباً 85 پیزاز کے آرڈر آئے ہوئے تھے, اور میں شاپ چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. کیونکہ ہمارے پاس ٹوٹل کیپیسٹی 30 منٹ کے اندر وہ 7 پیزاز نکالنے کی تھی. تو یہ تھا, الحمدللہ اچھا چلا, لیکن بس قسمت نہیں تھی تو چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر بلاگنگ میں آ گیا.
پہلے بلاگنگ شروع کر دی. بلاگنگ شروع کی, پھر KPIT بورڈ اینڈ ورلڈ بینک کی ریکمنڈیشن پہ میں ان کا ٹریننگ کوآرڈینیٹر بن گیا. ایک پروجیکٹ چلایا جس کے اندر اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرنا تھا, تقریباً 2200 اسٹوڈنٹس کو ہم نے ٹرین کیا, اور جو ہمارا سکسیس ریشو تھا وہ 48% ہم نے دیا. یس, ان کی طرف سے ڈیمانڈ تھا 13%. میں نے ان کو کہا تھا کہ میں پرومس کرتا ہوں 30% سے پلس آئے گا. کیا سکھایا لوگوں کو؟ ہم نے لوگوں کو سکھائی فری لانسنگ اور اسکلس پہ کام کیا, اور صرف فائیور پہ ان کو لے کے گئے. فائیور کے ساتھ ہماری ڈیل ہوئی تھی کہ آپ ایک IP پہ اکاؤنٹس بین نہیں کریں گے, تو ادھر ہی بیٹھ کے وہ اپنے اسکلس, پہلے ہم ان کو 1 مہینے میں اسکل سکھاتے, پھر ان کا اکاؤنٹ کریٹ کرواتے, پھر اکاؤنٹ میں کیسے آپ نے کلائنٹس کو ڈیل کرنا ہے وہ سارا کچھ سمجھاتے. تو الحمدللہ ہماری سکسیس ریشو کافی اچھی گئی. اچھا, یہ جو آپ سکھاتے ہیں انٹرنیٹ پہ, تو آپ لوگ کیا بیسکس سکھا رہے ہوتے ہیں یا آپ لوگ اینڈ ٹو اینڈ ٹرکس آف دا ٹریڈ سکھا رہے ہوتے ہیں؟ ویل آنیسٹلی اسپیکنگ ہم بیسکس سے ہی جاتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک نیوبی کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ فار ایگزامپل اگر ہم کرپٹو کی بات کریں, واٹ از بلاک چین, ٹھیک ہے. اب اگر اس کو بلاک چین کا آئیڈیا نہیں ہوگا اور آپ اس کو BTC سمجھائیں گے نا, تو بندہ کنفیوز ہوگا. تو پہلے آپ نے اس کو بلاک چین سکھانا ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو کرپٹو سکھانی ہے, پھر اس کے بعد آپ اس کو اس کی طرف یہ BTC کیا ہے, ایتھیریم کیا ہے, ٹیکنالوجیز, ایون لوگوں کو کوئنس کے نام تک کا پتہ نہیں ہوتا. تو ہم ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے جاتے ہیں. پھر ایک دوسرا فیز آتا ہے جس میں ایڈوانس ٹریننگ ہوتی ہے, تو وہ زیادہ تر فزیکل ہوتی ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو ضرورت ہی نہیں پڑتی اس ٹریننگ کی. تو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس آپ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے ان کو پیسے لیے اور بالکل بیسک سرفیس لیول انفارمیشن دی اور پھر بھیج دیا. ان کا دوست ان کو چائے کے ٹیے پہ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے ادھر آ, یہ والا کوائن خرید, یہ والا کوائن خرید, اور وہ کہتا ہے یار یہ تو ٹرینر سے تو بہتر یہ ہے, اس نے مجھے کوائن بتا دی ہے. دیکھیں, چھت پہ جانے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ آپ رسی سے لٹک جاؤ اور اوپر چڑھ جاؤ, اور دوسرا ہے کہ آپ اسٹیئر سے پراپر ایک راستے کے تھرو جائے. اب آپ کا دوست آپ کو بتا دیتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ کو اندر کی باتیں نہیں بتاتا. میں آپ کو ایگزامپل لیتا ہوں. آپ دیکھیں نا, کرپٹو میں اگر آپ کے پاس لوگ ملیں گے نا, آپ کو 90% ایسے لوگ ملیں گے کہ یار میں نے تو BTC میں لاس کیا, میں نے ایتھیریم میں لاس کیا. وائی؟ دے ڈونٹ نو کہ ٹیکنیکل چیزیں کیا ہوتی ہے, دے ڈونٹ نو کہ فنڈامنٹلس کیا ہے, رائٹ. دے ڈونٹ نو کہ ٹیکنالوجی کے پیچھے کیا چل رہا ہے, یہ لیئر 1 ہے, لیئر 2 ہے, رائٹ. سو ان چیزوں کو ان کو پتہ نہیں ہوتا. بس اس نے دیکھا اسماعیل نے اسٹیٹس لگایا جی BTC میں نے 40 کا بائی کیا تھا, 50 پہ سیل کر دیا, اوپر جا رہا ہے, وہ جا کے 50 پہ اس کو بائی کر لیتا ہے. اب آگے جو پریڈکشن ہے, پریڈکشن میں سے نیچے آنا ہے بھائی, وہ جیسے نیچے آ جاتا ہے, فیئر اینڈ گریڈ کا مارکیٹ ہے, اس کو بیچ دیتا ہے. ہمارے جو کورسز ہے, اف کورس یہ بیسک سے ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ بیسکس کو نہیں سیکھے گا تو وہ لاس میں جائے گا. یہی چیزیں یوٹیوب پر بھی اپلوڈڈ ہے, لیکن وہ بندہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا. میں آپ کو سچ بتا دوں, بھی ریسنٹلی میرا کرپٹو کا کورس ریلیز ہوا ہے, اور وہ کرپٹو کے کورس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں A to Z میں نے فری آف کاسٹ اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈالے ہوئے ہیں. پھر بھی ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہے جی ہمیں پیڈ کورس چاہیے. آئی ڈونٹ نو ان کو کیا لگتا ہے کہ اس پیڈ کورس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے. وہ ایک مینٹلٹی ہے نا کہ بھائی پیڈ کورس میں بائی کروں گا تو جی مجھے چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو اس کو تھوڑا سا فردر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جب وہ پیسے دے رہے ہیں تو اوبلائج کر رہے ہیں وہ اب آپ کو کہ اب وہ جو بھی پوچھیں گے وہ آپ نے بتانا ہے؟ I don't think so. The reason is, ایک بندہ جب آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کویشچن کرتا ہے, فار ایگزامپل وہ پہلے دن جو ہے آپ سے فنڈامنٹل پوچھنا شروع کر دے, آپ اس کو گائیڈ نہیں کر سکیں گے. اس نے اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا ہے, وہ کورس کو پراپرلی فالو کرے گا, ماڈلس کو اسٹڈی کرے گا. ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے سکسیس مینیجر آپ کا, وہ اس کے کویشچنس کو اکارڈنگلی ڈیل کرے گا جتنا اس نے کورس میں دیکھا ہوگا. اس سے پہلے ہم ان کو کبھی بھی گائیڈ نہیں کریں گے. اگر وہ پہلے گائیڈ کرے گا وہ بندہ الٹا زیادہ کنفیوز ہوگا. سو دیٹس وائی ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ایک لیول آتا ہے کہ اس کو خود ہی چیزیں کی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. لیکن لوگ سیٹسفائی ہوتے ہیں؟ آنیسٹلی اسپیکنگ, اگین وہی بات, 90% لوگ سیٹسفائی نہیں ہوتے. لیکن سچ بتا دوں کہ اس کورس کا کہیں نہ کہیں پہ رول ہوتا ہے اگر اس نے دیکھا ہوگا. اگر وہ نہیں دیکھے گا, فری لانسنگ میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ فری لانسنگ سکھا رہے ہیں, اور اسی طرح سے لوگ ای کامرس سکھا رہے ہیں, کوئی بھی اسکل لوگ سکھا رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے, اگین میں آؤٹ سائڈر ہوں, مجھے اتنا اچھا نالج نہیں ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو سکھانے والا ہے نا وہ فنڈامنٹل بیسک انفارمیشن آپ کو دے رہا ہے جو شاید آپ خود بھی ٹائم لگاتے تو سیکھ ہی لیتے, یوٹیوب کی ویڈیو سے سیکھ لیتے, یا خود آپ ٹکرے مارتے تو شاید آپ مہینہ ایک لگا لیتے اور سیکھ لیتے.
بٹ آپ اس کو لیوریج کر رہے ہیں کہ یار بجائے اس کے کہ میں خود خواری کروں میں کسی سے سیکھ لیتا ہوں. ایگزیکٹلی. بٹ ہوتا یہ ہے کہ آپ اتنی آسانی پسند کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ وہ اسٹیپ 1 بھی نہیں کرتے ہیں کہ یار میں اس سے سیکھ لوں. آپ کہتے ہیں کہ اب یہ تو ہی کر کے بھی دے دے. میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں کہ کرپٹو میں ہم نے ایک بات بڑی نارمل کرتے ہیں کہ ہم جو بھی سگنل دیتے ہیں, سگنل کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے اپنا ریسرچ کرنا ہے. ہم کوئی گارنٹی نہیں لیتے اس کوئن کی, بیکاز وی آر ہیومن اور ہیومن ڈو مسٹیکس. ہم اپنی ریسرچ کے مطابق تو آپ کو بتا دیتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں پہ ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. اتنا ہی حرفن مولا ہو بندہ کہ اس کو سب پتا ہو تو وہ کیا, وہ تو ملٹی بلینئر بن سکتا ہے. ابھی ریسنٹلی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں نے تقریباً 7 سگنلز دیے اور ان 7 سگنل میں ایک سگنل جو ہے نا وہ نیچے چلا گیا. بدقسمتی سے سارے لوگوں نے اسی میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی تھی. اب میں نے اسٹاپ لاس دیا ہے, کہتے نہیں جی یہ تو اسٹاپ لاس سے نیچے چلا گیا, اب کیا کروں. میں نے کہا بھائی میں نے اسٹاپ لاس کیوں دیا ہوا ہے؟ دا پرپز از کہ آپ اگر ایک کوئن میں $50 کی نقصان پہ جا رہے ہیں نا تو وہ $100 تک نہ پہنچے. آپ $50 میں اس سے نکل آئے, باقی جو آپ کے ٹریڈ چل رہے ہیں آپ اسی میں جو ہے نا اس کو کور کر لیں. بٹ وہ اتنا لیزی ہوتا ہے کہ آپ کی والی بات کہ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے آپ ہی سب کچھ کر لو. سو دیٹس دا ریزن. وہ آسانی پسندی کی وجہ سے اس کو لاس ہوتا ہے, وہ لاس آپ پر ہی ڈال لیتا ہے, کیونکہ کسی نہ کسی کو تو بلیم کرنا ہی ہے. تو وہ تو آپ کے پاس یہ بھی بڑی ریکویسٹ بڑی آتی ہوگی کہ یار ایسا کریں میری پورٹ فولیو ہی آپ مینیج کر لیں, یہ پیسے پکڑ لیں آپ ہی چلائیں بس. اتنے لوگ آتے ہیں, اگر میں کہوں کہ اسکیم کرنے پہ آ جائے نا تو بندہ ملینئر بن سکتا ہے. اچھا ہم ان کو کیا بولتے ہیں, میں آپ کو ریسنٹلی بتا دوں, میں نے ٹیلی گرام پہ گروپ اوپن کیا. میرے گروپ کے نام سے کسی باہر کے بندے نے, جس کو اردو نہیں آتی, اس نے گروپ بنایا اور بھائی لوگ اس کو دڑا دڑ پیسے بھیج رہے ہیں. پہلے دن جو میں نے اکاؤنٹ کیا تقریباً 16 لاکھ لوگوں نے اس کو بھجوایا ہوا تھا. میں ان کو کہہ رہا ہوں یار اتنا تو دیکھیں نا. ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو $400 پہ 4,000 کا پروفٹ ہوگا, $400 پہ $4,000 کا پروفٹ ہوگا. میں کہا یار اتنا زیادہ ہوتا, میں پاگل ہوں کہ ادھر بیٹا آپ لوگ سے کورس کے پیسے لے رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں اپنی ریونیو کو بڑھانے کے لیے دوسرا میتھڈ یوز کر رہا ہوں. $1,000 ادھر سے کما رہا ہوں, 500 ادھر سے کما رہا ہوں, 100 یوٹیوب سے کما رہا ہوں. اس طریقے سے ایک سسٹم چل رہا ہے. تو اگر میں 400 پہ $4,000 کا یا $1,000 کا پروفٹ دے رہا ہوں, میں پاگل ہوں جو آپ لوگوں کو لے کے آ رہا ہوں, ٹھیک ہے. ایسے ہی چلتا ہے بزنس کو جو ہے نا, آپ نے مختلف اس میں ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے. اور ایک بزنس اگر آپ کو اس لیول کا پروفٹ دے رہا ہے تو وہ بندہ کبھی بھی اس چیز میں نہیں آئے گا. دس از, یہ فیکٹ ہے. ایز اے کورس سیلر میں یہ بات بتا رہا ہوں. بالکل اسی کو نا میں ذرا تھوڑا سا نا ڈائسیکٹ کروں گا تاکہ نا آسان الفاظ میں ویور کو ذرا بہتر سمجھ آ جائے. سب سے پہلے مجھے یہ سمجھائیں, اور یہ سمپل سوال سمپل جواب, کرپٹو سگنلز دینے ہی کیوں ہیں؟ ویل آپ کو بھی اس فیلڈ کا پتہ ہوگا, سمپل کر لیتے ہیں. کرپٹو کا کوئن ٹیک پروفٹ کو یا اوپر تب جاتا ہے جب زیادہ بندے اس کو بائی کرتے ہیں, اور نیچے تب آتا ہے جب سیلنگ شروع ہو جاتی ہے. تو ہم جب سگنل دیتے ہیں, ہمیں تو تھوڑا بہت ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل سے پتہ چلا ہے, باہر سے پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ کرپٹو کے میں انویسٹر آ رہے ہیں, انویسٹ کر رہے ہیں, لیکن اس چیز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم سگنل دے دیتے ہیں. ہمارا سگنل بڑا نزدیک ہوتا ہے, یعنی کہ وہ آپ کو میکسیمم $10-15-20 کا پروفٹ دیتا ہے. انویسٹمنٹ ہی اتنی ہوتی ہے, $200-300 سے زیادہ اسٹوڈنٹ نہیں کرتے. پرسنٹیج میں کر لیتے ہیں نا سمپل, کہ مطلب آپ 5% 5% پروفٹ, ٹھیک ہے, 7% 10% کر لے. تو ایک کوئن کے اندر اگر آپ کے پاس انویسٹر زیادہ ہو جاتے ہیں, اس کی پرائس اوپر چلی جاتی ہے, جس سے فائدہ ہوتا ہے. یہ وہ مارکیٹ نہیں ہے کہ جہاں پہ اگر لوگ آئیں گے تو آپ کو لاس ہوگا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سگنل دے رہے ہیں تو, اور یہ نا بات کیونکہ تھوڑا بہت میں بھی لوگوں سے گپ شپ اس بارے میں لگاتا ہوں, کیونکہ ٹریڈنگ سے میں خود بھی بڑا انٹرسٹ رکھتا ہوں اس ٹاپک میں. لوگوں کو نا یہ سمجھ نہیں آتی, مے بی آپ کہیں تو شاید سمجھ زیادہ بہتر آئے, کہ سگنل ایک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک گیس ورک ہے, ایک ایجوکیٹڈ گیس ہے, لیکن ہے وہ گیس, وچ مینس کہ اگر آپ کہیں گے کہ یہ سگنل ہے بائی کا, اٹ مائٹ گو ڈاؤن. اور وہ جو مرضی سگنل جو مرضی بندہ دے رہا ہو, کیونکہ اس دنیا میں بڑے سے بڑے انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹرنیشنل مگرمچھ بیٹھے ہیں جو ٹویٹر پہ سگنل دیا کرتے تھے اور مارکیٹ یوں اوپر جایا کرتی تھی. میکیفے نے پوری ایک مارکیٹ ہلائی ہے ایک دور میں 2017 میں, یو مائٹ بی نوئنگ دیٹ ایز ویل. لیکن کبھی بھی آپ گارنٹی نہیں کر سکتے ہو, کبھی بھی نہیں کر سکتے, کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو سگنل کی تو مارکیٹ ہی غلط ہے. دا تھنگ از, ایک گیس ورک ہے, اور وہ گیس ورک نارملی جو ریزلٹس لا رہا ہے وہ ایکوریسی اتنی ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس لاس کو کور کر لیتا ہے,
جو اگر آپ فار ایگزامپل میں اپنے گروپ کے اندر تو آپ 10 ٹریڈز کرو گے تو 10 میں سے شاید 6-7 اتنی پروفیٹیبل ہو جائیں گی کہ وہ باقیوں کو کور کر لے. تو دیٹس وائی یہ مارکیٹ ایسے ہی چل رہا ہے اور یہ اوپر سے ہی آ رہا ہے. یعنی کہ کتنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا سب کچھ, کوئی سکسیسفل بھی رہے کرپٹو میں اوور آل دیکھا جائے تو؟ اوکے, کرپٹو میں تو خیر میں ابھی آیا ہوں. اس سے پہلے اگر میں بات کروں بلاگنگ کی تو بلاگنگ میں 2018 سے بیچز چلا رہا تھا. پھر 2021 میں جب کورسز کے اگینسٹ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تو میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا یار اگر لوگوں کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو میں اپنا ٹائم کیوں فری آف کاسٹ دوں. تو آلموسٹ جو ڈیٹا ہے, ڈیٹا کے مطابق تقریباً 3000 اسٹوڈنٹس کو میں نے ٹرین کیا ہے یہ تقریباً 4 سالوں کے بیچ. اگر میں گورنمنٹ والا شامل کر دوں تو تقریباً 2200 وہ ہوتے ہیں, اور اگر میں یوٹیوب کو شامل کر دوں تو اس وقت تقریباً اراؤنڈ 2 لاکھ کے قریب سبسکرائبر ہونے والے ہیں, اور جو ویوز سے وہ کچھ 20 ملین پلس, آئی ڈونٹ نو, مجھے یاد نہیں آ رہا. اور اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہوگا کیونکہ آپ مجھے بہت عرصے سے جانتے ہیں, ہر ہفتے کم از کم 2 سے 3 ورکشاپ اور سیمینار پہ میں جاتا ہوں. تو الحمدللہ سکسیس سٹوریز بہت زیادہ ہے. کوئی خاص ڈیج میرے پاس نہیں ہے, لیکن آئی ایم سیٹسفائیڈ کہ اس کمیونٹی کے لیے میں نے کچھ کیا ہوا ہے. کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نکلا ہے جو استاد کو ہی کراس کر گیا؟ ہاں, میرا کرپٹو میں نکلا ہے. اچھا. ہاں, وہ میرے ساتھ آیا تھا, اس کے پاس گروپ میں پیسے دینے کے پیسے نہیں تھے, 3000 روپے گروپ کو جوائن کرنے کے. اس نے مجھے کہا استاد مجھے رکھ لو, صرف آپ کو میں مایوس نہیں کروں گا. ابھی وہ یو ایس شفٹ ہو رہا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں پوری فیملی کو لے کے کہ وہ کس لیول پہ چلا گیا ہے. اینڈ آئی مین کہ لاسٹ اس نے اپنے وائف کو گاڑی گفٹ کر کے دی تھی. تو اسلام آباد میں گھر, گاڑی ہو گئی, یو ایس شفٹنگ ہو گئی, یہ سارا کچھ مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی کامیابی ہے میرے لیے. اور یہ ایک کامیابی نہیں ہے, بہت ساری کامیابیاں. آپ نے پہلے بتایا سب سے پہلے شروع کیا آپ نے آن لائن پی ٹی سی ویب سائٹ, پھر آپ نے شروع کی ریسٹورینٹ, پھر یو ایس کی ٹرپ کے بعد ریسٹورینٹ, پھر بلاگنگ, پھر آگے کیا کیا آپ نے؟ آگے بلاگنگ کے ساتھ ساتھ یہی چل رہا تھا. بلاگنگ سے اچھی خاصی کمائی ہو رہی تھی. ساتھ میں کورسز بھی کرواتا تھا, چھوٹے موٹے, مطلب فزیکل کورسز جس میں اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں اور ان کو میں گھر کے اندر ہی گائیڈ کر لیتا. مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی میں ان سے فیس لیتا نا, اس سے زیادہ میں ان پہ انویسٹ کرتا تھا. ان کا ناشتہ میرے پاس ہوتا تھا, دوپہر کا کھانا میرے پاس آ جاتا. بٹ خوشی ہوتی تھی نا, ایک فیلڈ کو آپ انجوائے کرتے ہو تو اس کے اندر پہ یہ پرابلم نہیں ہوتی. پرابلم تب بنی جب میں اس امپلائمنٹ پروگرام میں اتنا ان ہو گیا کہ میں نے اپنا کام سائٹ پہ کر دیا بلاگنگ کا. مجھے لگ رہا تھا کہ بس میں اسٹوڈنٹس, یہ ایک ثواب کا کام ہے, میں اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کر رہا ہوں. لیکن کچھ ایشوز کی وجہ سے مجھے ریزائن دینا پڑا, اور جس دن میرا ریزائن ایکسیپٹ ہوا, میں ادھر سے نکلا تو میں بالکل خالی تھا. میرے اکاؤنٹ میں, میرے پاس کیش میں کچھ بھی نہیں تھا. دن آئی ریئلائز کہ میں نے اپنے آپ کو ویسٹ کیا ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اسی رات شام کو مجھے مالک مکان کی کال آتی ہے کہ گھر کا رینٹ چاہیے. میں نے کہا کل مل جائے گا, دوست کے ساتھ اب میں جا رہا ہوں. تو دوست نے کہا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. تو کہتے کدھر سے دو گے؟ میں نے کہا جس ذات نے مجھے یہاں پہ بلایا ہے نا وہی کام کرے گا, میں کیوں کام کروں. میں نے کہا بھائی میری قسمت میں یہاں پہ روزی لکھی ہوئی ہے, میں ادھر رہوں گا. روزی نہیں لکھتی, مالک میں کان کل آ جائے گا, میں سوری بولوں گا, سامان پے کر کے نکل جاؤں گا. کہتے ہیں تو عجیب انسان ہے, یہ کیا بات ہوئی, یہ تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی میرا بھروسہ اللہ پہ ہے. تو رات کو بیٹھا ہوا تھا, اسٹوڈنٹ کا میسج آیا کہ سر ہمیں بلاگنگ سیکھنی ہے. میں نے کہا یا بسم اللہ, فارغ تھا, کوئی کام ہی نہیں تھا. کہتے سر ہم 5 بندے ہیں. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. کہتے ہم کل سے سیکھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یہ تو اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے. کہتے وہ ہمارے پاس پیسے کا اگر تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کر دیں. میں کہا کتنا؟ کہتے 50,000 دیں گے. میں کہا آ جائے. صبح وہ آ گئے, میں ان کے لیے ناشتہ لے کے جا رہا تھا, باہر سے مالک مکان آ گیا, ان کے پیسوں سے پیسے لے کے میں نے وہ رینٹ دے دیا. اینڈ الحمدللہ اس طریقے سے وہ سسٹم دوبارہ شروع ہو گیا. لیکن اس کے بعد میں نے ایک چیز پر وہ نہیں کیا, ریلائی نہیں کیا. میں نے اپنے آپ کو ڈفرینٹ چیزوں میں انوالو کیا تاکہ اگر ایک جگہ سے میری ریونیو کم ہو انکم اسٹریم, تو دوسری انکم اسٹریم سے میری انکم مجھے ملتی رہے. سو یہ کون سا سال تھا؟ یہ تھا 2017 آلموسٹ, 16-17 ہی چل رہا تھا اس ٹائم, اور شروع ہوا تھا 2010 سے. تو آپ بلاگنگ سے افیلیٹ کی طرف کیسے گئے؟ اچھا, میری جو بلاگنگ اور افیلیٹ ہے یہ ساتھ ہی چل رہی ہے, لیکن مجھے پتہ نہیں ہے اسی دوران کہ جو میں پیسے کما رہا ہوں نا مختلف ریسورس سے, مجھے کمیشن مل رہا ہے, یہ اس کو افیلیٹ مارکیٹنگ بولتے ہیں. اچھا, مطلب یہ بڑا لیٹ 2014-15 میں مجھے پتہ چلا, لیکن مجھے لگا بس ٹھیک ہے, کوئی خاص میں نے اس پہ فوکس نہیں کیا. یہ تو اگر آپ کو پتہ ہو تو ایک ہمارا دوست تھا, اس کی ویب سائٹ تھی 10 Beast کے نام سے, اس نے کچھ $45,000 کی بیچی تھی. دن آئی ریئلائز کہ اچھا افیلیٹ مارکیٹنگ اتنا پاورفل ہے. ٹھیک ہے, مجھے مہینے کا تھوڑا بہت مل رہا تھا,
آئی واز ہیپی کہ چلے کام چل رہا ہے. سو کام آن آف چل رہا تھا اور ایسے میں ایفیلیٹ کو لے کے چل رہا تھا. لیکن اس کے بعد میں نے ہولی سولی اس پہ کام شروع کر لیا, ٹیم بلڈ کر لی. وہی اسٹوڈنٹ جو میرے ساتھ کام کر رہے تھے اس کو بھی میں ایفیلیٹ میں لے کے گیا اور تب سے ایک پراپر ہماری ایفیلیٹ کی جرنی شروع ہو گئی. ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے, اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے, آتے کیسے ہیں لوگ؟ ویل ایفیلیٹ مارکیٹنگ از اے ویری سمپل پروسیس جس میں کمپنی کے پروڈکٹ کو بیچنے پر آپ کو کمیشن ملتا ہے. جس طرح ہمارے لوکل مارکیٹ میں سیلز مین ہوتے ہیں, وہ پروڈکٹ لے کے جاتے ہیں, پروڈکٹ بک جاتا ہے, اس کو اس کی ریٹرن میں پرسنٹ مل جاتا ہے. پروڈکٹ کیسے بیچتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا, پروڈکٹ کو بیچنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں جس میں جو سب سے سمپل طریقہ ہے وہ ہے آپ بلاگ پوسٹ لکھ لیتے ہیں اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ, اس کو ریویو کر لیتے ہیں. جس طرح میں یہاں پہ ایگزامپل دوں گا کہ ان ویڈیو ریویو ایک ٹول ہے, اے آئی ٹول ہے, یا کینوا کا ریویو ہم کر لیتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا بینر لگا لیتے ہیں سائٹ پہ اور اس کے پیچھے آپ کا ایفیلیٹ لنک ہوتا ہے جو اس سے کو اوکے کر کے جا کے اس چیز کو پرچیز کر لیتا ہے, کمپنی آپ کو کمیشن دیتی ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پہ ایڈ چلا لیتے ہو جو اتنا خاص نہیں چلتا کیونکہ کمپنی کی پالیسیز کے اگینسٹ ہے. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پہ یوٹیوب ویڈیوز بنا لیتے ہو, شارٹس بنا لیتے ہو, اور جو بندہ انسپائر ہو کے اس لنک پہ اوکے کر کے بائی کر لیتا ہے تو اس کو کمیشن ملتا ہے. میں ایمیزون ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں چلا گیا اس ٹائم, اور میں نے ایل ای ڈی سے ریلیٹڈ ایک ویب سائٹ بنائی جو کافی وائرل گئی, اور ہمیں ایون ایل ای ڈی کمپنیز نے ڈائریکٹلی اپروچ کرنا شروع کر دیا کہ آپ لوگوں نے جو لسٹنگ کی ہے ٹاپ 10 بیسٹ گیمنگ ایل ای ڈی ان 2017 یا 18, تو آپ ان میں سے ہماری ایل ای ڈی آپ لوگوں نے 5 نمبر پہ رکھی ہوئی, آپ اس کو 1 نمبر پہ لے کے آئے اور آپ ہم سے $1,000, $1,500, $2,000 ایکسٹرا چارج کریں. تو یہ بھی ایک طریقہ تھا ارننگ کا, وہ آپ کا کمیشن بڑھا دیتے ہیں. سو دیٹس ہاؤ ایفیلیٹ مارکیٹنگ ورک. اچھا, زبردست. تو کتنے کما لیے آپ نے ایفیلیٹ مارکیٹنگ؟ ایفیلیٹ مارکیٹنگ سے تو میرے بہت سارے سکسیس سٹوریز میرے یوٹیوب چینل پہ پڑے ہوئے ہیں, لیکن جو ریسنٹلی میری ہے وہ ہے ہوسٹنگر کی, جس سے لاسٹ ایئر میں نے تقریباً 1 لاکھ کچھ اراؤنڈ $7,000 کے $10,000 کے قریب کمائے ہیں. ہوسٹنگر سے $1,00,000؟ یس. اور اس میں سب سے بڑی سیل اگر میں آپ کو بتا دوں ولید بھائی, وہ تھی میری بلیک فرائیڈے, جس کو ہم وائٹ فرائیڈے ہی بولتے ہیں. تقریباً $32,000 میری 24 آور کی سیلز تھی. $32,000. جب اتنے پیسے آتے ہیں, سکسیس کو کیسے انجوائے کرتے ہیں؟ سکسیس کی اب ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے. میرے لیے تو سکسیس وہ دن تھا, کامیابی میری وہی دن تھی جب میری یونیورسٹی سے ڈائریکٹر صاحب نے کال کی اور انہوں نے کہا کہ اسماعیل, ہم چاہتے ہیں کہ سی ایس ڈپارٹمنٹ کا ایک ہم ونگ بنا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ یہاں پہ ان اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں. میں روم سے باہر نکلا ہنس رہا تھا اور میں نے امی کو کہا کہ امی میں آج کامیاب ہو گیا ہوں. تو کامیابی میرے نزدیک ایسی ہے کہ اگر آپ کی ویب سائٹ کا ایک کی ورڈ رینک ہو جاتا ہے, بھائی جا کے سیلیبریٹ کر لو. ٹھیک ہے, آپ نے آج $2 زیادہ کما لیے, سیلیبریٹ کر لو. اینڈ دیٹس وٹ آئی ایم ڈوئنگ. مجھے کامیابی کے لیے لاکھوں روپیہ نہیں چاہیے ہوتا, مجھے کامیابی کے لیے صرف پیسہ بھی چاہیے نہیں ہوتا. اگر ایک بہترین تمنیل بن جاتا ہے, اس پہ CTR اچھا آتا ہے, میں خوش ہو جاتا ہوں, میں اس کو جا کے سیلیبریٹ کرتا ہوں. تو وہ سیلیبریشن ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوتی ہے. دوستوں کو لے کے جاؤ بھائی, ان کو کھانا کھلاؤ, خود فیملی کو لے کے باہر نکل جاؤ, کسی باہر ملک وزٹ کر لو. دیٹس وٹ آئی ایم ڈوئنگ. ایفیلیٹ کے بارے میں زیادہ تر نا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو الاؤڈ ہی نہیں ہے, یہ تو جو پلیٹ فارم ہے وہ الاؤ ہی نہیں کرتا ایفیلیٹ مارکیٹنگ کو, تو اب ختم ہو رہی ہے, یہ تو مارکیٹ ہی ڈیڈ کرنے ہونے والی ہے یا ہو گئی ہے. کیا ایسا کچھ ہے یا یہ مت ہے؟ نہیں, یہ مت ہے. پوری دنیا کا اگر آپ آن لائن فیلڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں, گوگل ایڈسنس سے لوگ اتنا نہیں کما رہے جتنا ایفیلیٹ سے کما رہے ہیں. آلموسٹ 65% جو ہے نا لوگ آن لائن فیلڈ کا ٹوٹل, یہ صرف ایفیلیٹ مارکیٹنگ سے چل رہا ہے, کیونکہ اس کا جو طریقہ کار ہے بہت ہی سمپل ہے. فار ایگزامپل, یہ میرا پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے, اب میرے پاس مارکیٹنگ کا بجٹ نہیں ہے لیکن میں اس کو سیل بھی کرنا چاہتا ہوں. اب اس میں نے ایک پروفٹ مارجن رکھا ہوا ہے. فار ایگزامپل, اس کی پرائس ہے $100 اور $20 میری جو ہے اس میں کمائی ہے. تو میں اپنے ایفیلیٹس کو ایک آپشن دیتا ہوں کہ اس موبائل کو آپ سیل کریں, $10 آپ کے ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ جا کے اس کو بلاگ پوسٹ کر لیتے ہیں, دوستوں کو ریکمینڈ کر لیتے ہیں, آپ کے لنک سے آ کے جو بھی اس کو بائی کرے گا آپ کی کمائی ہی سے میں آپ کو $10 دے دوں گا. سو یہ مارکیٹ ختم ہونے والا نہیں ہے. اگر آپ ایون یوٹیوب پہ آ کے دیکھ لیں تو یوٹیوب پر اس وقت سب سے زیادہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہی چل رہی ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی پلیٹ فارم ہوگا جو اس کو بین. ہاں, پاکستان کے معاملے میں چونکہ ہم آپ کو پتہ ہے زیادہ تر شارٹ کٹس کی تلاش میں ہوتے ہیں, تو یہ چلتا ہے کہ بہت سارے پلیٹ فارم ہمیں بین کر دیتے ہیں. سکسیس کا کوئی شارٹ کٹ ہے؟ میرے کیس میں تو بالکل نہیں.
میں تو ابھی تک اسٹرگل ہی کر رہا ہوں. لرننگ نہیں رکنی چاہیے. اگر آپ کی لرننگ رک گئی تو بس آپ کو نقصان ہی ہوگا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ شارٹ کٹ, تو یہ کچھ لوگ کی قسمت میں ہوتا ہے, نصیب میں ہوتا ہے, وہ لوگ شارٹ کٹ لے کے اوپر آ جاتے ہیں, کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. لیکن وہ اگر آپ دیکھیں ولید بھائی, آپ کو باہر سے لگتا ہے. اگر آپ اس بندے کے قریب بیٹھ کے اس کے ساتھ ڈسکشن کریں گے نا, دین یو ول ریئلائز کہ یار یہ بندہ کتنی مشکلات سے گزرا ہے. ریسنٹلی میں حمزہ بٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ یہی بتا رہا تھا نا کہ اس کا پیپر فیل ہوا تھا, لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی کچھ بھی نہیں کر سکے گا, اور وہ اس فیلڈ میں آیا اور وہ کامیاب ہوگا. سو یا کچھ لوگوں کے کیس میں ہوگا, لیکن میرے کیس میں بالکل نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرگل ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو کامیاب انسان بناتی ہے. ریسٹورینٹ, بلاگنگ, ایفیلیٹ مارکیٹنگ, پھر یہ یہاں سے ٹک ٹاک, یوٹیوب, اس طرف کس طرح آگے؟ اچھا, یوٹیوب کی جرنی میری بہت انٹرسٹنگ ہے اور یہ میں پہلی بار بتانے جا رہا ہوں. میرا انٹرویو فائنل ہو گیا ود تیمور پردیسی, ہمارے بڑے ہی اچھے دوست ہیں, اور میں ایک کریڈٹ بھی دوں گا. تیمور پردیسی بھائی نے میرا لائیو انٹرویو کیا, وہ انٹرویو وائرل ہو گیا. اچھا, ہاں 7, 8, 10 دن کے اندر, مجھے یاد نہیں ہے. اس انٹرویو پہ تقریباً 1,05,000 کے قریب ویوز آ گئے, لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. ایک دن میرے ایک دوست نے کہا کہ مجھے انٹرویو کا لنک بھیجے. میں نے لنک کاپی کر کے اس کو بھیج دیا, میرے پاس پڑا ہوا تھا, فارورڈ کر دیا. وہ کہتے کہ بھائی اس پہ تو کوئی ویڈیو ہی نہیں ہے. میں نے جا کے دیکھا ویڈیو ڈاؤن ہے. میں نے تیمور بھائی کو میسج کیا, میں کہا تیمور بھائی وہ ویڈیو کدھر ہے؟ کہتے میں نے ڈیلیٹ کر دی. میں کہا کیوں؟ کہتے میری مرضی. اینڈ آئی واز لائک یار کیوں, ہوا کیا ہے ایسے؟ کہتے میری مرضی. میں کہا اوکے فائن. میں جذبات میں آیا, میں نے اپنا چینل کریٹ کر لیا. چینل پہلے سے ہی تھا, لیکن اس پہ میں نے پہلے ویڈیو ڈالی, اپنا کورس فری کر دیا, اور پہلے ہی مہینے تقریباً 8,000 سبسکرائبر میرے آ گئے. دوسرے مہینے 16,000, تیسرے مہینے تقریباً کچھ اراؤنڈ 32,000 تک پہنچ گئے. اس کے بعد مجھے لگا یار یہ سبسکرائبر ویسے ہی آ رہے ہیں, میں نے کام چھوڑ دیا. لیکن آج بھی اگر میں کریڈٹ دیتا ہوں اپنی یوٹیوب جرنی کا, ٹھیک ہے طریقہ کار ڈفرینٹ طریقے سے ہوا, لیکن تیمور بھائی از دا گائے جس کی وجہ سے میں یوٹیوب میں آیا ہوں. ٹک ٹاک کے معاملے میں اگر میں کہوں تو ٹک ٹاک آئی واز دا ون. جب ٹک ٹاک پاکستان میں بین ہوا, میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ بہت اچھا ہوا ہے, بین ہونا چاہیے, یہ ولگر کنٹینٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن کچھ عرصے بعد مجھے اچانک سوچ آئی کہ یار ایک کام, ایک پلیٹ فارم اگر لوگ غلط طریقے سے یوٹیلائز کر رہے ہیں تو بھائی آپ آ جاؤ نا, اس کو آپ پازیٹیو یوٹیلائز کرنا شروع کر دو. تو میں نے موٹیویشنل ویڈیوز بنانی شروع کر دی, اور وہ بھی ایسے ہوا کہ جو بندہ تھا ساتھ میں, اس کا کوئی پلیٹ فارم بین ہوا تھا, ویڈیو بڑی اچھی بناتا تھا, میں نے اس کو آفر کی, وہ آ گیا, ہم نے ویڈیو بنائی, پہلی ویڈیو وائرل 60 لاکھ پہ چلی گئی. اور بس اس کے بعد ہم شروع ہو گئے, ہر ویڈیو ہماری وائرل جاتی ہے 1 لاکھ, 1,20,000, 1,50,000 سے اوپر ہی ہوتی. پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ یار یہ بھی ویسے ہی چلتا ہے, میں نے اس پہ بھی کام سٹاپ کر لیا. تو بس اس کے بعد تیسرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا رہا, وہ بھی تقریباً 1 لاکھ پہ بھی رکا ہوا ہے. سو اس طریقے سے میں کنٹینٹ کے اس انڈسٹری میں آ گیا. تو یہاں سے ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ اکثر یہ میں سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں کہ جب آپ کے حالات زیادہ اسٹرگلنگ ہوتے ہیں, جب آپ کو چیلنجز مل رہے ہوتے ہیں, جب آپ کا انوائرمنٹ کنڈیوسو نہیں ہوتا, کیا وہ زیادہ انرجی اسپارک کرتا ہے ٹو میک اے چینج, ٹو میک اٹ ورک, ٹو میک یور سیلف, ٹو پروو یور سیلف کہ نہیں میں یہ کر کے دکھاؤں گا. اور جب حالات کنڈیوسو ہو جاتے ہیں دین یو ایونچولی ریچ دیئر, تو پھر آہستہ آہستہ کمپلیسنسی آتی ہے. میں جب یونیورسٹی میں تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یار بس یونیورسٹی کو میں چھوڑوں گا نا تو بھائی کمال کروں گا, میں اس انڈسٹری میں جو ہے نا اپنا ایک لیول بنا لوں گا, یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا, 24 گھنٹے ہو گئے, کام ہوگا, بس جی کامیابیاں ہوگی. میں یونیورسٹی سے نکلا, میں نے کام چھوڑ دیا. سو آپ کی بات کہ جب آپ ایک اسٹرگلنگ فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں, آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے آگے, آپ کے اندر ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے, آٹومیٹیکلی آپ محنت کرتے ہیں اور آپ آگے کا راستہ بناتے ہیں اپنے لیے. لیکن جب جتنا کامیابی نزدیک آتی ہے, پیسہ آنے لگ جاتا ہے, آپ لیزی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو کام میں وہ مزہ نہیں آتا. سو یا آئی ڈو. ابھی تم لیزی ہونا شروع ہو گیا؟ ہاں ابھی آن آف چل رہا ہے. لاسٹ 2 مہینے سے میں نے یوٹیوب پر ویڈیوز نہیں بنائی. ابھی مجھے لگا کہ نہیں غلط ہو رہا ہے, دوبارہ میں اٹھا ہوں, ٹیم بنائی ہے نئے سرے سے, اور ہم پوڈ کاسٹ انڈسٹری میں دوبارہ انٹر ہو رہے ہیں. مے بی گیپ از گڈ ایز ویل, بیکاز وہ آپ کو پھر دیر از آلویز اے کریٹیوٹی بلاک
کہ پھر آپ کو ایک گیپ چاہیے ہوتا ہے ٹو یو نو ری اسٹارٹ یور کریٹیوٹی. ڈز اٹ ہیپن ود یو ایز ویل؟ یس, لیکن میرے کیس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. بلاک آ جاتا ہے. ہاں, میں یوٹیوب شروع کیا, 3-4 مہینے بعد چھوڑ دیا, 7 مہینے بعد ریئلائز ہوا غلط کیا, ابھی تو چینل 1 لاکھ پہ پہنچا ہوا تھا, دوبارہ شروع کر لیا, 2 مہینے بعد پھر چھوڑ دیا, 6 مہینے بعد پھر ریئلائز ہوا کہ یار غلط کر رہا ہوں, پھر شروع کیا, 4 مہینے بعد پھر چھوڑ دیا. تو میرے کیس میں بہت زیادہ ہو رہا ہے, اتنا نہیں ہونا چاہیے. میرے دوست آج 1 ملین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میرا دوسرا دوست جس کے اس ٹائم سبسکرائبر تھے تقریباً کچھ 2.5 لاکھ کے قریب, 2 لاکھ کے قریب, وہ آج 2 ملین پہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن میں اس کو اپنی ناکامی بھی تصور کرتا ہوں, میں اس کو اوپنلی ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اگر میں یہ مسٹیکس نہ کرتا. آپ جب ایک چیز کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں نا تو آپ کے مائنڈ میں آئیڈیاز آتے ہیں نئے طریقے سے کیسے آپ اس کام کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن جب آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں نا, دوبارہ کام کرنے کے لیے ایک ہیوی فورس لگانا پڑتا ہے. تو میرے ساتھ وہی ہوا. اور اب جب میں نے دیکھا کہ میرے سارے دوست 1 ملین کراس کر گئے ہیں تو مجھے ریئلائز ہوا نہیں, اسماعیل یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سو یا دس از, میں اس کو پبلکلی وہ کرتا ہوں. اچھا, ایک اور چیز, لوگ اکثر اوقات ہمارے پاس پوڈ کاسٹ میں بھی گیسٹ آئے ہیں, انہوں نے بھی اس طرح کی بات ہمیں بتائی ہے. تو آئی وانٹ ٹو ٹیک یور ویو آن اٹ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ایک کورس اسکل اتنی اچھی ہے جو آپ کو اتنا زیادہ پیسہ بھی جنریٹ کر کے دے سکتی ہے, اچیومنٹ کے حساب سے بھی آپ یو کین میک امپیکٹ اور آپ بہت کچھ اچھا کر سکتے ہو, تو پھر آپ وہی کرو, آپ سکھانے کی سائڈ پہ کیوں چلے جاؤ؟ میرے کیس میں آپ کو صحیح بتاؤں گا, میں سوشل بندہ ہوں, میں لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں, لیکن ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ وہ چیزیں دردسر بن جاتی ہے. اسٹوڈنٹس آپ کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. سو مجھے سکھانے کا ایک نشہ ہے, وہ میں یوٹیوب پہ بھی سکھاتا ہوں, لوکلی بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں. تو اس چیز کو جب آپ فری کر لیتے ہیں, پاکستان میں انفارچونیٹلی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. اور دوسرا آپ کے ٹائم کی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے, ہر ٹائم آپ ایک چیز کے ساتھ کنیکٹ نہیں رہ سکتے. سو اسی پرپس کے لیے ہم سکھانے والی سائٹ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ نئے لوگوں کے ساتھ ملنے کا موقع ملتا ہے. وہ ایسے کویشچن کرتے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یار یہاں پہ میں کمزور ہوں, اس چیزوں کو مجھے بھی سیکھنا چاہیے. تو اس طریقے سے ہم بھی سیکھتے ہیں, ان کو بھی سکھاتے ہیں, اور ایک نیا وے ہوتا ہے, یعنی کہ ٹائم آپ کے پاس فری ہوتا ہے تو وہاں سے ہمیں ایک ایکسٹرا انکم ملتی رہتی ہے. لیکن آپ فرام خاص طور پہ پیسے کمانے کے پرسپیکٹیو سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹریننگ اتنی بڑی مارکیٹ ہے جتنی بڑی مارکیٹ اسی فیلڈ میں خود سے کام کرنا؟ مجھے لگتا ہے ٹریننگ اس سے زیادہ بڑی مارکیٹ ہے. جو بندہ کا ناکام ہوتا ہے وہ ٹریننگ شروع کر لیتا ہے. میں سچ بتا دوں, جو بندہ کورس کر لیتا ہے اس کو لگتا ہے کہ کہیں اور سے نہیں کما سکتا نا, وہ کورس سٹارٹ کر لیتا ہے, ڈیجیٹل ایڈ شروع کر لیتا ہے, پیچھے کوئی نہیں دیکھتا کہ بھائی اس بندے کی جرنی کیا ہے. کورس سٹارٹ کیا آپ نے؟ میں نے اسی لیے شروع کیا تھا کہ چونکہ میں کنٹینٹ کریٹر ہوں, کمپیریٹیولی لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ آتی ہے, مجبوراً آپ کو کرنا پڑتا ہے, تو میں کورسز کی انڈسٹری میں آ گیا. دیکھنے کو یوٹیوب سکرول کرو, ایک رات میں کروڑ پتی بن جاؤ, یہ بن جاؤ, اتنی ویڈیوز دیکھنے ملتے ہیں. کیسے کرائٹیریا ڈیسائیڈ کریں کہ یہ بندہ صحیح سکھا رہا ہے, اس کا کورس پہ ٹھیک ہے, اس کا ٹھیک ہے, اس کا ٹھیک ہے, سلیکشن کرائٹیریا کیسے سلیکٹ کریں؟ بہت مشکل کام ہے, آپ کو نہیں پتہ چلتا, کیونکہ آپ جس بندے کی ویڈیو دیکھیں گے آپ کو لگے گا کہ یار یہ صحیح بول رہا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا اسکلز بیسڈ جانا ہوگا. ویڈیوز کے اندر آپ کو دیکھیں, لائک اکثر ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں, میں نے بھی ایسی ویڈیو بنائی ہے کہ مہینے کے اندر 1.5 لاکھ کماؤ, ٹھیک ہے, لیکن ایک مہینے کے اندر 1.5 لاکھ کماؤ سے پہلے میں نے ایک بات کی ہوگی کہ اس کے لیے آپ کو کم از کم 6 مہینے سے لے کے 1 سال انویسٹ کرنا ہوگا. اور یہ یوٹیوبر بات کرتے ہیں لیکن لوگ اس بات کو لائٹ لے لیتے ہیں اور اسے 1 مہینے والی بات کو سیریس لے لیتے ہیں, اور پھر جب ناکام ہوتے کہتے کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو مشکل کام ہے, ریسرچ از ریکوائرڈ, وداؤٹ ریسرچ آپ کو نقصان ہی ہوگا. کیونکہ اس کو میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ 6 مہینے یا سال وہ ایک انویسٹمنٹ ہے, وہ کاسٹ ہے جس کے ریئیکشن میں پھر وہ 1 مہینے میں آپ کو یا 2 مہینے میں آپ کو یا کنسسٹنٹ ایک ہر مہینے میں آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا. رزلٹ جو سا ہے وہ شاید اٹریکٹیو بھی بہت ہے, لوگ اس چیز کو بھول ہی جاتے ہیں کہ اس کی جو کاسٹ ہے ایکچوئل, وہ اس کے بغیر یہ رزلٹ پاسبل نہیں ہے. تو کیا آپ لوگ ٹریننگ پرسپیکٹیو سے اس مائنڈ سیٹ پہ بھی فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ والا مائنڈ سیٹ کریٹ کیا جائے جو وہ کاسٹ بیئر کرنے کے لیے تیار ہو؟ ایک ٹرینر کا سب سے زیادہ فوکس اسی بات پر ہی ہوتا ہے, کیونکہ یہ انڈسٹری جتنی باہر سے پیاری لگتی ہے اندر سے اس میں اتنا ہی گند بھرا ہوا ہے. اور میں صاف بتا دوں کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ
جب آپ کے ساتھ انرول کر لیتا ہے اس کے مائنڈ میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ بس جی کل سے تو میں ماہانہ اتنا کمانا شروع کروں گا. ٹھیک, اس کو لگتا ہے کہ بس ٹرینر جو ہے نا اس کے پاس کوئی سافٹ ویئر ہے, وہ کاپی کا بٹن دبا کے یہاں پہ پیسٹ کر لے گا اور اس کے مائنڈ میں ساری چیزیں آ جائے گی. تو ہمارا پہلا کام ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو بلڈ کرتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر میں آپ کو بتا دوں میرے کورس کی پہلی ویڈیوز میں یہ ویڈیو مسٹ ہوتی ہے کہ اس چیز میں 6 مہینے سے لے کے 1 سال کا ٹائم لگے گا, اور اسی ڈیوریشن کے دوران آپ کو یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ شاید آپ اس فیلڈ کے لیے نہیں بنے. تو اگر آپ کو ایسے لگے تو آپ کو دوسرے فیلڈ کے بارے میں اسٹڈی کرنی اور آپ نے اس میں جانا ہے. تو یس, ہم اس بلڈنگ پہ کام کرتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے مینٹلی پریپیئر ہو کہ اس میں ٹائم لگے گا. اب جب آپ نے اتنی زیادہ فیلڈز میں کام کر لیا ہے, آپ اپنے آپ کو کون سی فیلڈ کے ساتھ خود اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ ہاں یار یہ میری کور؟ یہ بڑا مشکل کویشچن آپ نے کیا. کیا یہ پیسے سے بھی لنکڈ ہے؟ کیونکہ اکثر اوقات نا لوگوں کے لیے وہ اینڈ گول ہوتا ہے یار سب سے زیادہ پیسے یہاں پہ کمائے ہیں, یہاں پہ اسپیسیفائی کرتا ہو. ہاں, یہ پیسے سے لنکڈ ہے, اور پیسے کے ساتھ ساتھ انسان جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو یا میچیور ہوتا ہے تو وہ ایسے ویز کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ فزیکل مومنٹس کم ہو اور پیسہ آسانی سے آئے. تو بلاگنگ میں, فری لانسنگ میں, کانٹینٹ کریشن سے ہوتے ہوتے میں رائٹ ناؤ کرپٹو کی طرف آ گیا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس معاملے میں تھوڑا سا چیزوں کو جلدی انڈرسٹینڈ کر لیتا ہوں. ریسرچ کر کے مجھے تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے, اور اسی کے بیس پہ بڑھاپا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ محنت اب نہیں کرنی پڑتی. تو یا ایزی منی کی طرف آج آتے کل ہیں. کے جو اسٹوڈنٹس ہیں کس طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں؟ انٹیلیجنٹ ہیں, اسمارٹ ہیں, لیزی ہیں, کس ٹائپ کے ہیں؟ بڑا مشکل کویشچن آپ نے کیا, کیونکہ آلریڈی اس چیز پہ جو ہے میں کافی کرٹیسائز ہوا ہوں اسٹوڈنٹس کے معاملے میں. لیکن میں اوپنلی یہ بات کہوں گا اگین کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ لیزی ہے, وہ سارا کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے استاد سے, اور استاد جب ڈیلیور نہیں کرتا یا کورس وہ لوگ دیکھتے نہیں ٹائملی وہ اس چیز کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتے, ان کو لاس ہوتا ہے. جس سمپل سا کام ہے اس چیز کو اٹھا کے پبلک میں ڈال لیتے ہیں, جس بندے کی وجہ سے مجھے اتنے ٹائم کا لاس ہوا یا اتنے پیسوں کا لاس ہو گیا. تو آج کا اسٹوڈنٹس لیزی ہو چکا ہے, اور اس کی ریزن گیجٹس یا آپ کہہ لیں کہ بیسک ایجوکیشن میں کمی یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. آپ نے کنٹروورسی کا ذکر کیا ہے, تو I feel like آپ نے کافی کنٹروورسی دیکھی ہے. آپ کیوں اس کو وفا کے زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ How do you deal with it? میرے اپنی ایک سوچ ہے, اینڈ دیٹ از کہ کچھ بھی ہو جائے, چاہے وہ ایک بڑا فیمس جملہ بھی ہے نا کہ بادشاہ جو ہے وزیروں کو بولتا ہے کہ بھائی اس طرح کا کوئی جملہ یا کچھ بول لے کہ جس کو سن کے میں خوش بھی ہوں, جس کو سن کے میں پریشان بھی ہوں نا. تو وہ والی چیز میرے ساتھ جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے کہ جب بہت برا ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں یہ وقت گزر جائے گا, اور جب میرے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے, کامیابی آ جاتی ہے, تو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو اسی وجہ سے میں نے خود کو جو ہے نا مڈ میں رکھا ہوا ہے, اور ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. کنٹروورسیز آتی رہتی ہے, ہم تو بڑے چھوٹے لوگ ہیں بھائی, بہت بڑے بڑے لوگوں کی کنٹروورسیز آئی ہیں. اسلامک پوائنٹ سے اگر آپ دیکھیں ہمارے علماء کرام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, تو ہم کون سی چیز ہے؟ تو آف کورس مارکیٹ میں اگر 100 بندے ہیں تو آپ 100 بندے کی سوچ کو تک نہیں پہنچ سکتے. وہاں پہ 10-15 بندے ایسے ہوں گے جو ایوے ہی آپ سے نفرت کریں گے. انہوں نے آپ سے سیکھا نہیں ہوگا, انہوں نے آپ کو فالو نہیں کیا ہوگا, لیکن وہ آپ سے نفرت کر رہے ہوں گے. اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے, آپ دوست تھے, آپ نے اسماعیل کے بارے میں کہا یہ بندہ مجھے پسند نہیں ہے, یہ عجیب سا انسان ہے, آٹومیٹکلی ان کے مائنڈ میں وہ نیگیٹو امیج بن جاتا ہے, اور یہ مجھے دیکھے گا تو اس کو مجھ سے نفرت ہوگی. تو بس یہ ٹائم گزر جائے گا, اسی کے ساتھ ہی ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. اور یہ بڑا نا زبردست لیسن بھی ہے. میرے والد صاحب ان کو بیماری ہوئی, فالج ہو گیا تھا انہیں, تو وہ جب اٹ ٹک اٹ سم ٹائم, بٹ جب وہ بولنا شروع ہوئے تو وہ اکثر یہ بات کرتے ہوتے تھے کہ وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا, وقت کی بات. اور ان کو کبھی کہتے بھی تھے نا ہم لوگ کہ یار آپ کی طبیعت خراب ہے اور یہ وہ, تو وہ اکثر یہ بات کرتے تھے کہ وقت کی بات ہوتی ہے, وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا. بٹ پاکستان میں تو یہ ہے کہ جب تک کنٹروورسی نہ ہوئی تو اس کا مطلب آپ پاپولر نہ ہوئے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ تو کنٹروورسی مست آتی ہے کبھی کبھار اس طرح. کچھ لوگ تو آپ کو پتا ہے کہ جان بوجھ کے کریٹ کرتے ہیں کنٹروورسی تاکہ میری چیزیں وائرل ہو. ایسے ہی خود تو نہیں کریٹ کی تھی؟ نہیں, خود سے نہیں کی تھی کیونکہ میرا ایک بڑا سافٹ امیج بنا ہوا تھا, اور لاسٹ ٹائم جو کنٹروورسی کریٹ ہوئی تو وہ بہت چھوٹی سی بات تھی, اتنی خاص بات نہیں تھی.
لیکن وہ تب بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اس کے پیچھے باقاعدہ ایک گینگ انوالو تھا, پراپر اسٹریٹجی کے تھرو یہ سارا کچھ ہوا تھا. لیکن یہ بات ہمیں پتہ ہے اور ہم اس کو خود تک ہی رکھتے ہیں, کیونکہ اگر ایک مینٹور کو آپ پبلکلی ڈریگ کرو گے تو اس کا سیدھا نقصان جو ہے نیچے بچے کو ہوتا ہے. وہ بچہ کہتا ہے کہ اگر یہ بندہ ایسا ہے اور یہ بندہ ایسا ہے تو میں ان کو کیوں فالو کروں, اور اس میں وہ اپنا نقصان کرتا ہے. سو دیٹس وائی ہم نے کہا بس جانے دے, اور انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ اس طرح کا کوئی سین کریٹ نہ ہو. اور وہی بات ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا امپیکٹ ایونچولی پوری کی پوری فیلڈ پہ آتا ہے, اس انڈسٹری پہ بھی آتا ہے. خاص طور پہ انڈسٹریز نیسنٹ ہیں, پاکستان میں یہ انڈسٹریز اتنی زیادہ گرو نہیں ہوئی ہوئی. اتنی زیادہ آتا ہے کہ اگر میں بتا دوں کہ اس بات کو گزرے ہوئے تقریباً کچھ 8-9 مہینے رائٹ, لیکن ابھی تک اس کا افیکٹ ختم نہیں ہوا. ابھی تک اسٹوڈنٹس کا مائنڈ سیٹ اس لیول کا بنا ہوا ہے. ہر اسٹوڈنٹ دوسرے بندے کو پبلکلی ڈریگ کر رہا ہے. وائی؟ کیونکہ ان کو لگا کہ بھائی آپ کو ایک فالوئنگ مل رہی ہے نا, لوگ نگیٹیو چیزوں کو زیادہ لائک کرتے ہیں, کمنٹس آتے ہیں. وہ ہمارا ایک دوست بڑے زبردست بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب ایک نگیٹیو پرسن جو ہے نا پوسٹ کر لیتے ہیں تو سارے ناکام لوگ آ کے اسی پوسٹ پہ جو ہے نا کمبائن ہو جاتے ہیں. ایسی ہے. تو بھائی وہاں پہ ریچ آتی ہے, اینڈ دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ. کسی کو آج ڈریگ کرنا ہو بھائی, کسی بڑے بندے کو پکڑ کے اس کے خلاف پوسٹ لگا لو, آپ کامیاب ہو جاؤ گے, آپ کو فالوور ملنا شروع ہو جائے گے. اچھا, اتنے اسٹوڈنٹس آئے سب کچھ, کوئی ایسا انٹرسٹنگ اسٹوڈنٹ جو ابھی تک یاد ہو؟ اسٹوڈنٹ تو ویسے بہت سارے ہیں, لیکن ایک اسٹوڈنٹ جو کہ مجھے یاد ہے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا اس بندے کا, وہ پہلے دن سے جب میرے پاس آیا تھا اس نے کہا تھا میں نے خان کے ساتھ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, مجھے لگا یار اے وہی مطلب کروڑوں کی آبادی ہے, خان کے ساتھ آپ کیسے کام کریں, بلکہ میری ڈریم ہے خان کے ساتھ ملنا. وہ میرے ساتھ ایڈیٹنگ کرتا تھا, ویڈیوز بناتا تھا, اور تقریباً اس پورے پروسیس میں 2 سال ہو گئے. اس نے پھر خان کے لیے ویڈیوز بنانی شروع کر دی, اپنے پروفائل پہ ہی ڈالتا تھا. اور ایک دن جی وہ خوشی سے چیخ رہا تھا, بھائی بھائی بھائی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے مجھ سے ملنا چاہتے ہیں خان. اینڈ آئی واز لائک یار دیکھیں آپ اللہ سے مانگتے ہیں نا, اور اس مانگنے پہ پاور ہوتی ہے, تو کیا سے کیا ہو سکتا ہے. لائک اپنے کیس میں تو میں نے اللہ ہی سے مانگا, اس کے کیس میں بھائی وہ بندہ خان کے ساتھ نہ صرف ملا بلکہ اس کے آفیشیل ٹک ٹاک کو بھی اب دیکھ رہا ہے. اچھا, سو اس بندے کو میں آج تک نہیں بولا. آپ نے نام لے لیا, اب تو اٹھایا جائے گا. کٹ کر لے یار. لیکن نا یہ پاور آف مینیفیسٹیشن اور جو لا آف اٹریکشن, آپ ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں, اور سب سے زیادہ جو میرا بلیف ہے ان چیزوں سے, مطلب لاز وغیرہ کو چھوڑ کے, میں ایک بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں, میں اسی سے مانگتا ہوں, میں اسی سے گلا کرتا ہوں, چاہے بندہ کتنی خراب ہو. ابھی ہم گناہ گار لوگ ہیں, لیکن ماں جو ہے نا اپنے گناہ گار بیٹے کو بھی اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. تو ہمارا خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو جب بھی میں ایسے مسئلے میں پھنسا ہوں میں نے اسی سے مانگا ہے اور اس نے مجھے دیا ہے. ویسے یہ لوگوں میں عام طور پہ نا ایک طرح سے سارٹ آف کہہ لیں کہ لاجیکل یا ان لاجیکل مائنڈ سیٹ اس میں آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے کہ بھائی جو سوچو گے وہ ہو جائے گا, جو مانگو گے وہ مل جائے گا. بٹ کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت اسپریچول تھاٹ ہے, لیکن ریئلسٹکلی, اور وہی جس طرح آپ نے بھی مثال دی کہ اس لڑکے نے یہ سوچا ہوا تھا اور اس نے اس کو اسپائر کیا, تو اس کی ایک دیر از اے ہول سائنس بہائنڈ اٹ کہ وہ پھر اس کے سب کانشیس مائنڈ بھی اس طرح ٹرین ہوا ہوتا ہے, وہ ایکشنز لیتا ہے, ان لوگوں سے ملتا ہے اور اس طرح کے کام کرتا ہے جو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اس پوری کی پوری جرنی کو, اور وہ اس وجہ سے ایونچولی. یہ اس کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری میں اپنی کروں گا کہ میں اسلام آباد 1-2 بار آیا, تو میں نے EOBI کا ایک بلڈنگ ہے جو کہ مین روڈ پر ہے نا, اس کو دیکھا, ساتھ میں نادرا کا ہے نا, اس کو دیکھ کے دل میں ایک ڈریم سی وہ کہ یار کاش یہاں پہ میرا آفس ہو جائے. اللہ نے وہ آفس مجھے دے دیا ہے, اسی مین روڈ پر G11 سگنل پر میرا آفس ہے, اور اسی جگہ پہ. اور اکثر لوگوں کو میں یہی بتاتا ہوں کہ بھائی اللہ سے مانگ کے دیکھو, آٹومیٹکلی آپ کے تمام تر ایکشن ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کو اسی سائڈ فورس کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہی چیز آپ کو ملتی ہے, لیکن اگر اس میں آپ کے لیے کوئی اچھائی ہو تو دیٹس واٹ آئی تھنک. آپ کے خیال سے جو اپ کمنگ لاٹ ہے اسٹوڈنٹس کی, اور اوور آل کیا گریڈ کا ایلیمنٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے؟ لوگ اب پیور بس کہ کیا کروں گا تو پیسے آئیں گے, بس یہ بتاؤ, سیکھنا اسکل مجھے نہیں چاہیے. پاکستان کے اندر گریڈ کا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. آئی تھنک اس میں یوٹیوبرس کا بہت بڑا رول ہے کہ بھائی انکلوڈنگ یو.
نو میرے چینل پہ 1200 ویڈیوز ہے سارے اسکل سے ریلیٹڈ ہے. تو بھائی ایک ہفتے میں 1 لاکھ کماؤ, یہ چیزیں ایسی ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کو شارٹ ٹرم اس کی طرف لے کے جاتی ہے بجائے کہ وہ ان کو اسکل کی طرف لے کے جائے اور وہ اسکل سیکھے پراپر. تو اسٹوڈنٹ کو تھوڑا سا اپنے آپ پہ کام کرنا ہوگا. آپ کو نہیں لگتا فیملی ولاگنگ یہ جس طرح ڈکی بھائی اور یہ آج کل کر رہے ہیں کافی زیادہ, اور یہ پیسے کی شومنٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں, تو اس سے ایک آڈینس میں ڈسٹریکشن آیا بہت زیادہ کہ لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر بہت زیادہ پیسہ ہے, تو وہ دیکھتے نہیں اسکل کو, بٹ وہ کہتے ہیں ہم نے کام شروع کرنا ہے کچھ نہ کچھ. مجھے لگتا ہے یہ چیز صحیح بھی ہے صحیح نہیں بھی ہے اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, لیکن ہم اس چیز کو ڈسکس نہیں کرتے. آپ انڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں, ہر دوسرا بندہ فیملی ولاگنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. میں اس چیز کے خود اگینسٹ ہوں کیونکہ ہمارا جو پاکستان کا جس طریقہ کا وہ ہے نا ایک ہم لوگ کا جو نیچر ہے ہم اس چیز کو لائک نہیں کرتے. لیکن بھائی جس بندے نے وہ کرنا ہے وہ اسی سائڈ پہ جائے گا, جس بندے نے ٹیکنالوجی میں آنا ہے وہ اس سائڈ پہ آئے گا. اب اگر آپ میری اور اپنی بات کریں, ہم کبھی بھی اس سائڈ پہ نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن جن کے مائنڈ سیٹ میں ہوگا ہاں معاشرے پہ ایک نگیٹیو اثرات اس کے آ رہے ہیں, اور وہ لوگ جو کہ جن کو آپ پہلے باقاعدہ باپردہ دیکھتے تھے آج وہ لوگ بھی آہستہ آہستہ اپنا پردہ سائڈ پہ کر رہے ہیں اور اسی فیملی والی تھنگس کی طرف آ رہے ہیں. تو اثر اس کا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مینٹلی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہم پر اس طریقے سے اثر انداز نہ ہو. لیکن ویلیوز اصل میں بات آ جاتی ہے نا, ویلیوز, ہاؤ اسٹرانگلی ڈو یو بلیو ان یور ویلیوز, اور کیا ویلیو ہے کیا. کیونکہ اگین بعض لوگوں کے لیے بعض چیز ویلیوبل ہے اور بعض لوگ اسی چیز کو بعد میں کہتے ہیں نہیں یہ اتنی ویلیوبل نہیں ہے, وہ زیادہ ویلیوبل ہے. جس طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے نا کہ ان کو الہ بنا لیا اور چیزوں کو معبود بنا لیا. تو وہ جو کانسیپٹ ہے وہ الہ معبود وہ وہی ہے جس کو آپ زیادہ ویلیو کرتے ہیں. یا آئی ڈو ایگری ود یو. ایون میں آپ کو بتا دوں لاسٹ ٹائم میرا ٹرپ ہوا تھا مالدیوز کا, ڈکی بھائی بھی ادھر آئے ہوئے تھے, اور یہ کویسچن میں نے پرسنلی ان سے کیا تھا کہ ڈکی بھائی آپ کو کیسے لگتا ہے یہ فیملی ولاگنگ ڈیلی کی ولاگنگ کا کیا سین ہے. کہتے ہیں میں فٹ اپ ہو چکا ہوں ان چیزوں سے, مطلب مزہ نہیں آتا اب اس کو, لیکن چونکہ آپ کو پیسہ آ رہا ہے, فیم مل رہا ہے, آپ کی ویورشپ جا رہی ہے, کمپٹیشن میں آپ جا رہے ہیں, یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کرنے دیتی ہے. تو میں نے کہا کیا سین ہے, آگے کا کیا پلان ہے. کہتا ہے کہ یار شاید میں اس کو میکسیمم 3 سال تک لے کے جاؤں گا یا 5 سال تک لے کے جاؤں گا, لیکن میں بور ہو چکا ہوں, میں لائف کو انجوائے نہیں کر رہا اس طریقے سے. کیا ہوتا ہے کہ آپ موبائل لے کے بس چیزیں ریکارڈ کر لی, ریکارڈنگ کے بعد بندہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے, کہتے ہیں بھائی ہم ایڈیٹنگ میں لگ جاتے ہیں, اور اگر آپ ٹیم کو بٹھا لو ٹیم اس طریقے سے ایڈیٹنگ کر ہی نہیں سکتی. فیملی ولاگنگ کے لیے ایک وہ چاہیے ہوتا ہے, تو وہ فلو اس میں وہ لوگ نہیں لا سکتے. سو دیٹس وائی مجھے اس کو ختم کرنا پڑے گا. تو یہ ایک پاکستان کے بڑے یوٹیوبرس کے الفاظ ہے جو اس نے مجھے ڈائریکٹلی کہے, تو بھائی اس کو تو سن کے میں خوش ہو گیا کہ ہم جو کام کریں الحمدللہ اس میں کافی خوش ہے. یہ چیز نا ویسے دیر از اے ریسرچ بیہائنڈ اٹ ایز ویل کہ جو سوشل ایلیمنٹ ہوتا ہے جب آپ اس کو سوشل, جو لوگ اپنی اسپیشلی میرڈ لائف کو سوشل میڈیا پہ جتنا زیادہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اتنا وہ زیادہ اپنی ایکچوئل لائف میں نا خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ڈسٹرب ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ وہ امپیکٹ اسی طرح سے نیگیٹو امپیکٹ شروع ہو جاتا ہے. بلکہ اگر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایون ڈیورس وغیرہ ہو چکے ہیں ابھی تک, جیسے ہمارے اپنے یہاں پہ بحریہ وغیرہ کے دوست بھی ہے, میں نام نہیں لوں گا, آپ ان کو باقاعدہ جانتے ہیں بھائی, وہ کافی خوش تھے اور 1-2 سال بعد بھائی ڈیورس ہو جاتے ہیں. وجہ وہی سوشل میڈیا ڈسٹریکشن کی وجہ سے. بٹ سیلف ریئلائزیشن اگین از ویری امپورٹنٹ, اینڈ اف ہی ہیز ریئلائزڈ اور ہو ایور ہیز ریئلائزڈ وی وش ہم بیسٹ آف لک, اور ان کے ساتھ جو بھی اس فیلڈ میں ہیں ان کے ساتھ اچھا ہی ہو, وی ہوپ فار دیٹ. اچھا فیوچر پلانس کیا ہے, اتنا کچھ کر لی ہے, آگے کیا بننا چاہتا ہے اسماعیل, اینڈ کدھر کرنا چاہتے ہو؟ میرا نارملی جب یہ لوگ کویسچن کرتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں دیکھ لی ہے, اور بس ابھی ایک ہی ڈریم ہے, 40 کے بعد شاید 40-42 کے بعد جو ہے نا میں پورے کا پورا دین کی طرف آنا چاہتا ہوں, کیونکہ بہت سارے لائف میں گناہ بھی کر لی ہے, بہت ساری دنیا کو انجوائے کر لیا, اب چاہتا ہوں کہ دین کی طرف جاؤں. تو یہ ایک ہے ڈریم. اس کے ساتھ جو ہے سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن چلانے کا بہت دل چاہ رہا ہے. بٹ وائی آفٹر 40, وائی ناٹ ناؤ؟ کیونکہ رائٹ ناؤ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا. مجھے لگتا ہے کچھ ذمہ داری تو شاید آپ 40 کے بعد بھی نہیں سمجھیں گے, مطلب nobody is perfect at any stage of life, right? ہاں, لیکن کہتے ہیں کہ مائنڈ کے اندر وہ چیز ہے میری, اور یہ بہت پہلے سے ہے. ابھی مجھے لگتا ہے کہ میری فیملی کو میری نیڈ ہے, اور جب تک میں اپنی فیملی کو اس لیول پہ لے کے نہیں آتا, آدھو میں اس چیز پہ بلیو رکھتا ہوں کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے, لیکن تھوڑا بہت ہے نا, انسان ہے, وہی دل کے اندر ہی ہوتا ہے نا. تو 40-42 کے بعد جب بزنس اسٹیبل ہو جائے گا, پیسیو انکم جنریشن شروع ہو جائے گی,
ہوٹل لنک سے میرا اپنا ایک وہ ہے, ابھی اسلام آباد میں اللہ نے چاہا تو پلاننگ کر رہا ہوں ایک چھوٹا اسلام سا. آباد میں ہوٹل آنے والا ہے, جی جی بالکل, تیار ہو جائیں سارے. تو ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ, تو جو بالکل یونیک یاد ہے ہوگا. نا پشاور میں کیا کیا تھا انہوں نے, ہوٹل چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. تو اس کے بعد لیٹس سی, پتہ نہیں کس سمت جو ہے نا اون کروٹ بدلے گا, لیکن مائنڈ میں یہی چیزیں چل رہی ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم یار, بڑا انفارمیٹیو تھا سارا سب کچھ کیا تھا. ہم تو آج کل کے ینگ لڑکوں کو میسج بھی دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو انسپائر کر کے دیکھیں کہ زندگی میں ہر چیز کر سکتا ہے انسان اگر کرنا چاہے. بالکل. اگر کوئی میسج ینگ لڑکوں کو دینا چاہو اپنی طرف سے تو ضرور دے سکتے ہیں. میسج یہی ہے کہ اگر خود نہیں کرو گے نا تو دنیا کی کوئی طاقت تجھ سے وہ کام نہیں کروا سکتی. خود پہ بلیو, اللہ پہ بلیو, اپنا ایک ویژن اینڈ گول سیٹ کر لو کہ بھائی مجھے 6 مہینوں کے اندر یہ کرنا ہے, سال کے اندر یہ کرنا ہے, اور 3 سال کے بعد اس لیول پہ خود کو رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنا پورا زور لگا کے اس پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, ٹائم کی, ریسورسز کی, جو بھی ہو. آپ کے دوست موویز دیکھنے جائیں گے, آپ کے دوست انجوائے کریں گے, لیکن آپ کا ایک گول سیٹ ہے, آپ نے اس گول کو اچیو کرنا ہے. 3 سال بعد بھائی آپ موویز بھی دیکھو, آپ انجوائے بھی کرو. سو جب اس اسکل کو آپ ایک بار سیکھو گے, اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم آتا ہے, جس کا ڈیوریشن جو ہے میکسیمم 6 مہینے سے لے کے سال کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن. کمیونٹی میں خود کو کنیکٹ کر لو. میں سمجھتا ہوں کہ لائک مائنڈ لوگوں کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. سو کمیونٹی میں خود کو انگیج کر لو, اینڈ یو ول ریئلائز آپ کو نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملے گی, اور وہی چیزیں آپ کو آپ کی اسی کامیابی کی طرف نزدیک کرے گی, اس کی طرف لے کے جائے گی. ود آل دیٹ بس وش یو آل دا بیسٹ, اور اللہ پہ بلیو رکھو. تھینک یو سو مچ. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی پرسنالٹی سے نظر بھی آتا ہے, اور وی وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو. اور آپ لوگ جو ابھی تک یہاں پہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, فور شیور آپ بھی اسی فیلڈ میں انٹرسٹڈ ہیں, تبھی آپ نے یہاں تک دیکھا ہے, اور آپ ہمارے کنٹینٹ کو پسند کر رہے ہیں, تو ضرور ہمیں کامنٹ سے اپنی رائے کا اظہار کریں, اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں, سو دیٹ ہماری جو بات ہے, جو ہم سیکھ رہے ہیں, وہ باقی لوگ بھی سیکھ سکیں. شکریہ.